अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल चाल है सबके? ठीक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी बैठ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है। अच्छा, शुरू करते हैं। बाब इफ्तियाल हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, तो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करके फिर उसका अगला जो पॉइंट रह गया था एक वो भी कर लेते हैं, ठीक है? तो उसकी ठीक। गर्दान जो है हमने करनी है, और एक्सरसाइज में से करवा लूं या वैसे आप जबानी बता देंगे? चलिए इफ्ता अल्लाह से बता दें क्या बनता है आगे सब। कौन बताना चाहेगा? इफ्ताअला, यफ्ताइलु, इफ्ताइल, ला तफ्ताइल, इफ्तिआलन। इफ्ताइल, इफ्ताइल होगा, अफ्ताइल नहीं होगा। ये थोड़ा बोलने में मुश्किल है, तो आप इसको जबर चेंज कर सकते हैं, तो वो नहीं करना। वो एक ही बाब में जबर आती है, बाब इफ़आल में, ठीक है ना? उसी में जबर लगानी है, बाकी सब में जेर। पेश तो आता ही नहीं है मजीद फी में। पेश तो सिर्फ बाब नसरा और करुमा में सुलासी मुजरद में आया था ना, अमर के ऊपर, तो वो याद रखना है। यहाँ पे तो पेश का कोई काम नहीं है। तो इफ्ता अला यफ्ता इलू, और आगे क्या बनेगा? अम्र बनाना है, फौरन मस्तर एंड पे लेके जाना है। कुछ लोग मस्तर यहीं पे बना देते हैं, मस्तर को एंड पे ले जाएं। इफ्ता इल, अच्छा, इफ्ता इल में फिर आपने तशदीद नहीं डालनी, मत तशदीद भी डाल दें, वो लगता है ऐसे है ना, इफ्ता इल। अच्छा, उसके बाद क्या है आपका? ला तफ्ताइल, और फिर नहीं बनेगा इफ्तियालन, ठीक है? इफ्तिआलन। इसकी एक्सरसाइज भी हमने कर ली थी पूरी। अच्छा, फिर इसमें हमने रूल जो पढ़ा था वो बहुत इजी रूल है अगर आप इसको समझ जाएं, ठीक है ना? यहाँ पे रूल था, मैं अभी आपको कोई ऐसी मुश्किल में नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि अभी बहुत सी चीजें हमने नहीं पढ़ी, इदगाम नहीं पढ़ा, अब नहीं, अभी हमने जो हुरूफे वो होते हैं ना, बीच में जो आते हैं, इल्लत आते हैं, वो नहीं पढ़े, उनको कैसे चेंज करने हैं, तो उस तरफ मैं भी आपको नहीं लेके जाऊंगी। वो जब जैसे जैसे वो आएंगे ना कुरान मजीद में, या जहां जहां वो आएंगे, तो उसको मैं करवा के करके सिखाऊंगी। और अभी हम बेसिक बेसिक पहले याद कर लेते हैं। सब एक साथ स्क्रीन डालूंगी शेयर तो, कर दीजिए। हाँ स्क्रीन में शेयर कर देती हूँ, जज़ाकल्लाह खैर, मुझे नहीं याद रहा। और इसमें जो है हमारा पहला फर्स्ट से सबसे पहला रूल क्या था? इफ्तियाल का खुसूसी कायदा। अच्छा, इसमें क्या था कि अगर फा कलमा दाल जाल जई हो, ठीक है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, में से कोई एक हरफ हो, हाँ, ये फा कलमे में ही आएगा, बाकी कहीं नहीं आएगा। हरफ इल्लत तो कहीं भी आ जाता है ना, तो ये जो दाल जाल जई आएगा, ये सिर्फ फा कलमे में आएगा, यानी ता से पहले आएगा। इफ्ता अला होता है ना, तो ता से पहले फा कलमे में आएगा। तो बाब इफ्तियाल की ता को दाल में बदल देते हैं, बिल्कुल इनको नहीं चेंज करना, बाब इफ्तियाल की ता को इनमें चेंज करना है, सही है, दाल में चेंज करना है। तो ये तो सिंपल सा रूल है, ता को उसी हरफ में चेंज कर दें, चाहे वो जाल है डबल जाल हो जाएगा, जई है डबल जई हो जाएगा, दाल है डबल दाल हो जाएगा। सही, मुश्किल तो कोई नहीं ना? अच्छा नहीं, इंशाल्लाह। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं? फा कलमा अगर जाल या जई है तो ता से तब्दील शुदा दाल के मुख्तलिफ अहवाल है। ये वाला जो है ना थोड़ा पॉइंट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? जई की सूरत में दाल अपनी हालत में बाकी रहेगी, या दाल को फा कलमे के हम जिन्स से बदल दिया जाएगा। यानी क्या है, या तो दाल को बाकी रखना है, या फिर जो है, पहले तो आपने ता को दाल में चेंज करना है ना, ये तो रूल मुसल्लम है, ये तो आएगा ही आए, ता को दाल में उसको चेंज ही करना है। फिर क्या करना है कि अगर जाल आ रही है फर्ज करो, तो जाल की जई की सूरत में दाल अपनी हालत में बरकरार रहेगी, या दाल को फा कलमे के हम जिन्स, अब जो भी फा कलमे है उसके मुताबिक आप दाल को चेंज भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है ना? अब इसकी दोनों की मिसाल दे रहे हैं यहाँ पे, मिसाल से समझते हैं, ये हमने पिछली दफा किया था।
جیسے آپ کا یہاں پہ ون وے فا ہوگا کلمے میں یہ۔ زئی آ گیا نا، ٹھیک ہے، تو جی اب آپ کا کیا بن گیا افتعل، تو اب افتعل میں آپ کا یہ افتعل بن گیا پورا، آپ نے روٹ ورڈ جو ہے وہ زئی آ رہا ہے وہ ڈال دیا فا کی جگہ، پھر آپ نے تا کو دال میں چینج استجارہ، کیا، یہ پہلا والا رول ہے ٹاپ والا بیسک رول جو ہے، تا بالکل کو دال میں چینج کیا۔ اب آپ کے پاس آپشن ہے، یا تو اس کو ایسے ہی رہنے دیں، ایسے ہی رہنے دیں، اس دجرا پڑھا جا رہا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یا پھر آپ کیا کریں اس دال کو بھی اس فا والے کلمے کے مطابق چینج کر دیں، جو دال آئی تھی نا تا سے بدل کے، اس کو بھی اس میں جی چینج کر کے دو زئی بنا دیں اور پھر اس زجرہ کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن اس میں آپ نے یہ بات نہیں بھولنی ہو کہ پہلا والا تا کو دال میں چینج کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ ویسے ہی لکھ دیں، یا پھر آپ اس کو دال کو چینج کر دیں اسی فا کلمے کے حرف سے، چاہے وہ زئی ہے۔ فاصل میں کیا کر دیں گے، بالکل اچھا یہ تو زئی کی صورت میں ہوگا نا، اگر زال آ رہا ہوں ہے، زال آ رہا ہے، زال کی صورت میں دال اپنی حالت میں باقی رہے گی، یا دال کو فا کلمے کے ہم جن سے بدل دیا جائے گا، اس میں اور اوپر والی بات میں کوئی فرق ہے؟ ہے کیا فرق ہے؟ مثال سے سمجھیں۔ نہیں، اس میں مطلب جی دال اس کے اندر فا کلمے کے اندر بھی چینج ہو سکتی ہے، اور وہ والا کلمہ جو ہے وہ دال میں بھی چینج ہو سکتا ہے، مطلب تو ڈبل اس کے اندر آپشن ہے ہمارے تو اوپر پاس۔ والی بات ہوئی نا، ہے نا، اوپر والی بات ہوئی نا، بس مثالیں دو انہوں نے الگ دے دی اور کچھ نہیں کیا۔ آپ اس میں بھی دیکھیں، آپ کا اب دیکھ لیتے ہیں، مثال سے دیکھ لیتے ہیں، مے بی آئی ایم رانگ، ٹھیک ہے، مثال سے دیکھتے ہیں، افتعل بن گیا، آپ نے زال ڈالا، جی پھر آپ نے بالکل، تا کو پہلا والا رول یوز کیا، تا کو دال میں چینج کیا۔ دال بنا دیا، اچھا ہاں اب آپ نے اس کیا ذکر، کرنا ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ دال کو زال میں چینج کر دینا ہے، صحیح ہے، یا جی زال کو دال میں چینج کر دینا ہے، سلائٹلی سا فرق ہے دونوں میں، دال کو زال میں چینج کریں گے، یا تو دال کو زال میں چینج کریں تو ڈبل زال آ جائے گی، اس ذکرہ بن جائے گا، ٹھیک یا ہے، ادکرا بن جائے گا، ہاں، یا پھر زال کو دال میں چینج کر دیں، اپوزٹ کر دیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ ہو جائے گا۔ بس اس میں یہ ہے کہ اس میں مرج کا قاعدہ آ رہا ہے، جو کہ دونوں حرف ایک جیسے ہو جائیں گے نا، تو مرج کا جی قاعدہ، مرج بالکل، کا قاعدہ تو اوپر بھی آ رہا ہے، لیکن اس میں یہ آپشن ہے کہ آپ اوپن بھی رکھ سکتے ہیں، اوپن بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو مرج بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس دجرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور دونوں کو کیا کر سکتے ہیں، چینج کر کے مرج بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو زال میں بھی چینج مرجن کریں گے تو ضروری ہے، ڈبل زال ہو جائیں گے، تو آپ کو مرج کرنا پڑے گا، اور ہاں دال میں چینج کریں گے تو بھی آپ کو مرج کرنا پڑے گا، وہاں پہ ایسا نہیں ہے، بس یہ سلائٹلی سا فرق ہے، جی جی 19-20 بالکل، 19-20 کا فرق کہتے ہیں نا، وہ والا ہے بس۔ اچھا باب افتعال کا فا کلمہ، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ صاد ضاد طا ظا، یہ 4 حروف میں سے ہو، پہلے کیا تھے، دال زال اور زئی تھے، ہاں وہ تینوں تقریباً ہم مخرج اور وہ تھے، سیم حروف تھے نا، زال کو زئی کو تھوڑا سختی سے ادا کرتے ہیں، باقی جو ہیں وہ۔ اچھا اس میں کیا ہے، نرمی باب سے افتعال بھی کا فا کلمہ اگر ان میں سے ہو صاد ضاد اور طا ظا کوئی حرف ہو تو باب افتعال کی تا تبدیل ہو کر طا میں چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھر اس بدلے ہوئے تا کو فا کلمے کے ہم جنس سے بدل دینا، یہ ابھی میں نہیں سکھانا چاہ رہی تھی، لیکن اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو کر نہیں تو پھر ہم اس کو جب مثالیں یہاں بھی ہمارے پاس ہوں گی، ہم کرتے ہیں بس چینج تو ایک ہی چیز ہے اچھا کہ جو ہے نا وہ دعا میں کرنا ہے، باقی تو آگے والا تو چینج وہی ہے نا۔ ہاں آگے والا چینج وہی ہے، بس آپ نے کیا کرنا ہے، ایک منٹ، باب تا افتعال کا کو دعا فاکم میں اگر ان کرنا میں سے ہے کوئی حرف ہے تو باب افتعال کی تا کو تو تبدیل کرنا ہے، پہلے دال میں کر رہے تھے اب تا میں کرنا ہے، اب اب دعا میں یہ حرف کرنا ہوں ہے، گے تو بالکل دال میں چینج نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جی، دال میں چینج نہیں کرنا، کس میں تا میں چینج کرنا ہے، پھر دعا اس میں چینج بدلی کرنا، ہوئی تا کو فا کلمے کے ہم جنس سے بدل دینا ہے، اس کا مطلب آپ اچھی طرح وہی سمجھ گئے ہوں گے نا، بالکل اس تا کو بدلنا ہے، جیسے ہم تا کو بھی بدلتے تھے نا بعد جی میں، تو اسی طرح اس تا جی کو بھی آپ نے جو فا کلمہ ہے نا
اس کلمے اس کو ہم جو ہے بدلنا ہے۔ سیم تا کو اس میں بدل دینا ہے. اب وہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی یا تو تا ہو سکتا ہے، یا زال ہو سکتا ہے، یا سا ہوگا، یا داد ہوگا. فوزیہ سمجھ آ مجھے رہی ہے؟ ایگزامپل دی گئی ہے۔ جی میم کچھ کچھ فوزیہ آ نے ایک رہی دو ہے کلاسز مس کی ہیں نا، مجھے جی اس کا ڈر لگا ہوا ہے، باقی تو ٹھیک ہے. اس لیے میں تھوڑا زیادہ لے بھی نہیں رہی تھی پڑھا میں. پہلے سب کو لے کے چلنا ہے، پہلے بیسک سمجھ لیں. وہ جو ابھی جی گردان ہم نے کی نا، افتا اللہ یفتعلو ہے نا، جی تو جی جی افتعل اور لا تفتعل اور اس کا مصدر، پہلے یہ بس یہ پہلے سب سے پہلے آ جانا چاہیے. اگر یہ نہیں آ رہا تو پھر آگے نہیں چل سکتے. تو اس میں نے اس طریقہ بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے ہوگا، تو دوبارہ بھی بتا دوں گی، ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ریکارڈنگ بھی آپ سن سکتے ہیں، موجود ہیں. تو اس کی جو ریکارڈنگ ہے اس کا میں نے عربی میں ابواب کے نام کے ساتھ عربی میں ڈالے ہوئے ٹاپک، ٹھیک ہے. تو اس کو پھر جی آپ آسان بالکل سے تھوڑا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، ورنہ تو مدینہ بکس کے ساتھ وہ مکس اپ ہو جاتے ہیں. اچھا، اب یہ آپ کا استبرا، اب آپ دیکھیں تا ہے، اس کو آپ نے کنورٹ ہو گیا۔ دال میں نہیں بدلا، آپ نے تا میں بدلا ہے، ٹھیک ہے. جی استبرا ہو گیا نا. اب آپ نے اس والے یہ جو کلمہ ہے تا جو ہے، اس تو کو آپ نے صاد میں بدلنے ہیں، ڈبل صاد ہو گئی، اور پھر آپ نے مرج کر جی دینا. اب مرج بات کرنے کر کے لیے دیکھیں یہ والی جو آپ کی آ رہی ہے نا، یہ آئیڈیل سچویشن آ رہی ہے. آئیڈیل کیسے ہوتی ہے؟ پہلا پہلے ساتھ ساکن ہو بعد والا، یہ آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے. حرف دو حرف ایک جیسے ہوں اور یہ آئیڈیل سچویشن ہو تو آپ ان کو مرج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر پہلے زبر اور بعد میں سکون آ رہا ہے تو یہ آئیڈیل نہیں ہے. اس صورت میں آپ کو کھلا پڑھنا پڑے گا اور اوپن پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے. اس میں آپ مرج نہیں کر سکتے. اچھا جناب، پھر یستبر مضارع ہے. اب مضارع جو ہے اس میں کیا ہوا ہے؟ استبر ماضی، یفتعلو میں آپ نے ڈالا. یفتعلو میں جب آپ نے روٹ ورڈ ڈالا، سواد روٹ ورڈ ہے نا، تو آپ نے ڈالا تو یہ باب افتعال کی تا جو ہے، یہ اس کو ہم نے تو تا میں بدلا، ٹھیک ہے. دال میں نہیں بدلنا، تا میں بدلنا ہے. پھر کیا ہوگا جب یہ تا میں بدل جائے گی تو آپ پچھلے والے کو آپ کیا کریں، کلمے کے اس تا کو آپ اس میں چینج کر دیں. دونوں حرف ایک جیسے لے آئیں اور ان کو مرج کر دیں. تا کو آپ نے سواد میں بدلی کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھنا ہے یہاں پہ. پہلے تو تا کو دال میں نہیں چینج کرنا. کوئی بول رہا تھا کچھ، کیا ہوا؟ جی میں کہ یہ زیادہ پڑھنا آسان ہے، یستبرو ہے نا، یستبرو ہاں پڑھنا مشکل۔ یستبرو، لیکن وہ دیکھیں نا آپ قرآن میں بھی مسیطر آتا ہے نا، انا بھی مسیطر. تو وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پھر وہ جو ہیں کس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں یا کیا ہے وہ لفظ، پھر وہ دو طریقے سے بھی پڑھے جا سکتے ہیں نا. وہ قاری بتاتے ہیں کہ ان کو دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. تو وہ پھر اس طرح سے ہوتا ہے. تو بہرحال آپ رول کو سمجھ لیں، یاد تو آپ کو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اگر مجھ سے بھی کوئی زبانی سنے تو شاید مجھے بھی نہ آئے، لیکن سمجھ آ جائے، کتاب آپ کے سامنے ہو، پھر آپ اس کو دیکھ پڑھا سکتے ہیں. یا پھر آپ کو کیا کر سکتے ہیں، جب آپ پریکٹیکلی جائیں گے تو آپ کو واپس آ کے کچھ نہ کچھ چیک کرنا پڑے گا کہ کیا کیا تھا ہم نے یہاں پہ اس سچویشن میں. اور پھر بہت سارا کرنے کے بعد پھر چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، یا پڑھانے کے بعد. تو کیونکہ اس اسٹیج پہ اتنے لوگ آتے بھی نہیں ہیں، یہاں تک بہت ہوا تو باب افتعال کے بیسک یاد کر لیے، اسم الفاعل یاد کر لیا، مفعول کر لیا، مجہول کر لیا. مجہول تک بھی نہیں جاتے، کچھ لوگ مجہول تک جاتے ہیں کہ مجہول، حالانکہ مشکل کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ مشکل ہے نہ وہ مشکل ہے. اگر مشکل ہونا تو الفابیٹس بھی پڑھنے جن نہ آتے ہوں تو وہ بھی مشکل ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں کو مخارج نہیں ہوتے صحیح، بہت سے لوگوں کو الفابیٹس بھی صحیح نہیں پڑھنے آتے، حروف تہجی بھی. تو مشکل جو چیز آ جاتی ہے وہ آسان ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے تو ٹائم میں لگتا ہے، بھی ٹائم لگتا ہے، ٹائم میں چاہیے. جب پیچھے دیکھتی ہوں میم، اس کا جو فرسٹ پارٹ ہے بک کا، تو اب لگتا ہے وہ سب آتا ہے سب آتا الحمدللہ. ہے، اور ہاں آگے جب دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کچھ بھی نہیں آتا، پھر سوچتی ہوں وہ بھی تو آگے ہے نا، ہاں. وہ بھی یہ تو آ جائے ایک گا. ٹائم تھا کہ وہ بھی نہیں آتا تھا. تو پوزیٹیو سوچ رکھنی ہے. شیطان تو ہمیں چاہتا ہے کہ ہمیں پھسلائے، نہیں بہت مشکل ہے. اب دیکھیں وہ سر عامر سہیل نے بھی ریکارڈنگ بھیجی ہے نا ہمیں، تو اس میں انہوں نے کیا کہا ہے، دو چیزیں آپ کو چاہیے. ایک چیز کچھ نہیں کر سکتی، صرف شوق بھی کہ مجھے شوق ہے، میں کرنا چاہتی ہوں، مجھے شوق ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا.
शौक ना हो और सिर्फ मेहनत भी कुछ नहीं कर सकती। आपको शौक ही नहीं, आप लगे हुए हैं, आप कुछ नहीं सीख सकते। तो दोनों चीजें लाजम और मलजूम है, दोनों, शौक प्लस मेहनत। एक को भी नफी कर देंगे ना तो कुछ नहीं होगा। और सोच को पॉजिटिव रखना है। तीसरी चीज मैं ऐड कर देती हूँ, सोच जहां पे नेगेटिव होती है ना, जब इंसान कमजोर होता है फिर शैतान आता है। शैतान को वहीं से, जहां से वो आपको कमजोर पाता है ना, वहां से वो हमला करता है। चाहे बच्चे आपकी वीकनेस हो, पैसे आपकी वीकनेस हो, कुछ भी हो, वो आपको वहां से वो कमजोरी देखता है, वहीं से हमला करता है। तो अब इसको हम देख लेते हैं दोबारा। मुश्किल कुछ नहीं है, आप इसको कीजिएगा, याद हो या ना हो, मैं पढ़ा देती हूँ, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें क्या किया गया, इफ्ता अला, बेसिक हर्फ तो वही है, यस्ता यफ्ता इलू है ना। बाकी आपने क्या करना है कि जो रूट वर्ड है वो फा कलमे की जगह डालना है। अच्छा, अब इनमें जब स्वाद द्वाद और ता ज़्वा आएंगे, तो इनमें आपने क्या करना है कि ता में नहीं बदली करना, इनको दाल में नहीं बदली हाँ, करना। ता में नहीं बदली करना, इधर ता आउट हो गया, ठीक है। इसको किस में चेंज कर, कि मैं सही कह रही हूँ, ता में नहीं चेंज करना, ता नहीं को दाल नहीं में बाजी, नहीं, को ता को दाल में नहीं दाल में चेंज नहीं करना। चेंज करना। इनको जी ये फा कलमे में आएंगे ना, जी हाँ, यहाँ पे ता को आपने त्वा में चेंज करना है, मैं सही कह रही हूँ। त्वा को आपने ता में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है, दाल में चेंज नहीं करना। मैंने यहाँ गलत लिख दिया, दाल में नहीं चेंज करना, ता में चेंज करना है। जब ता में चेंज करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपका फिर आपने तवा इस्ताबारा को हो क्या जाएगा, करना है, इस्ताबारा। उसके पिछले वाले हर्फ के मुताबिक चेंज कर देना है। यहाँ पे मुताबिक आपने चेंज करना। ता को ता में चेंज किया, समझ आ रही है। जी यहाँ बिल्कुल। पे जी आपने ता को ता में चेंज किया, दाल में चेंज नहीं किया। यहाँ तक पक्का हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि ये आपका जब इस तरह आपने बना लिया, तो अब इसको पिछले वाले हर्फ के मुताबिक चेंज कर दें, तो दोनों हर्फ एक जैसे हो गए। ये जो आपने बदली किया हुआ हर्फ है ना, इसको पिछले वाले फा कलमे के मुताबिक हम जिन्स लेटर के मुताबिक चेंज कर दें, तो ये हो गए, ठीक है। अब इसको आप मर्ज कर दें। मर्ज करने के लिए आपको कोई चेंजिंग कहीं भी नहीं करनी, सब जगह आइडियल सिचुएशन आ रही है। इसमें भी ऐसे ही करना है। पहले आप अपना यफ्ताइलु लिखें और उसके अंदर आप अपना रूट वर्ड डाल लें। रूट वर्ड जब डालेंगे तो फिर ता को आपने दाल में नहीं चेंज करना, तो में चेंज करना है। अगला स्टेप क्या होगा कि आपने ये जो ता बदली है, इसको आपने पिछले वाले हर्फ के मुताबिक चेंज करना है। पीछे आपका स्वाद है तो स्वाद में चेंज होगा, अगर पीछे द्वाद है तो वो द्वाद में चेंज होगा। ये जो ता होगी ना, ये द्वाद में चेंज होगी, फिर ये फा कलमे के मुताबिक ये द्वाद में चेंज हो गई। और यहाँ पर जब आप देखें मुजारे में, तो इसमें भी यही हो रहा है, ठीक है। ता को आपने दाल में नहीं चेंज करना, रूल टूटा है यहाँ पे, दाल में नहीं चेंज होगी, तवा में चेंज होगी। इन हुरूफ के लिए दाल में चेंज नहीं होगी, इनमें किसमें, तवा में चेंज होगी। ता में चेंज हो गई। अब आपने क्या करना है कि जब इस ता वाले हर्फ को आपने पिछले वाले हर्फ के मुताबिक चेंज कर देना है, दोनों को सेम कर देना है। तो यहाँ पे दोनों सेम हो गए और मर्ज हो गए। फिर आपका आ गया तवा। अब तवा में क्या होगा, अब दादा एक मिनट, डबल ता हो जाएगी। अब डबल, इसको भी ता में चेंज करना है, दाल में नहीं करना। यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा, और ये पीछे भी ता है, तो ये डबल ता होके तो तल्ला बन गया, ठीक है। जी समझ आ रही है ना मैं बोल रही हूँ जो, जी जी एग्जाम्पल सामने है जी आपके। बाजी। हाँ, फिर उसके बाद जो है आखिरी लेटर आ गया ना, इसमें भी वही रूल है। पहले आप अपना इफ्ता अला लिख लें, यफ्ता इलु लिख लें। फिर आपने क्या करना है, ता को आपने ता में चेंज करना है, नॉट इन दाल। बस ये गलती नहीं करनी, ये गलती करेंगे तो फिर खराब हो जाएगा मामला। तो आपने तवा में चेंज किया, फिर आपने तवा को इस पिछले वाले से चेंज किया, दोनों को सेम कर दिया और एक नुक्ता डाल दिया, ठीक है। ये दोनों सेम हो गए। अब इनको आप मर्ज कर लो। इसमें भी ऐसे है, बिल्कुल सेम वही रूल है। तवा को तवा में चेंज किया और फिर पीछे वाले के मुताबिक ज़ा में चेंज करके, यहाँ पे तो आपने तवा में चेंज किया और यहाँ पे आपने तवा को पीछे वाले के मुताबिक जाल में चेंज कर लिया, तो ये आपका यज़्ल में होगा। सही है। तो मैं तो सोची थी ये पढ़ाऊंगी नहीं, लेकिन फिर मैंने कहा चलें रिकॉर्डिंग में आ जाए एक जगह पे, सही है, रिवीजन के तौर पे।
اچھا اب اگلا کریں یا نہ کریں؟ اگلے جو حروف ہیں باب افتعال سے ریلیٹڈ ہیں اور ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اگر نہ سمجھ میں آئے تو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے بہت ہی ٹھیک ہے ایزی ہو، ٹھیک ہے؟ میں بھی نہیں پڑھ کے آئی ہوئی، میرا تو اتنا آج دماغ خراب تھا، میں نے کہا میں باب انفعال پڑھوں گی، صبح سے پیپر چیک کر رہی تھی، اتنے کوسچنز بھیجتے ہیں، اتنے کوسچنز آتے ہیں کہ دماغ خراب ہو جاتا ہے میرا، ایک جواب دے چکو دوسرا آ جاتا ہے، اچھا تیسرا آ جاتا ہے۔ اچھا کرتے کیا ہیں ہم لوگ صرف یہ کرتے ہیں کہ ابھی لوگ لرنر ہیں نا، تو کوئی غلطی کر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ تمہاری غلطی ہے، اس کو صحیح کر لو، ٹھیک ہے؟ لیکن اس پہ پھر بحث شروع ہو جاتی ہے۔ طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس غلطی کو کیا کریں، اس کا نمبر ایکسپٹ کاٹے اور کر ان لیں. کو نمبر بھیج دیں، ٹھیک ہے نا، ان کی نمبر شیٹ میں ڈال دیں، ان کو بتائیں بھی نہیں کہ کتنے نمبر ہیں، طریقہ تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں اچھا 12 نمبر کا سوال ہے، اب اس میں ان کے 12 نمبر چلے جائیں گے، ان کو بتا دیتے ہیں نا کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اب غلط ہے، پھر اس کے اوپر اتنی بحث چھڑے گی، ایک ایک جواب 45 اسٹوڈنٹ کے پیپر چیک کرنے ہو تو صبح اٹھتے ہی، کیونکہ وہ مجھے جو کام آیا ہوتا ہے میں کہتی ہوں اس کو میں نپٹا دوں، کیونکہ بعد میں اور آئے گا، پھر میرا پڑھانے کا بھی کام ہوتا ہے، بہت ساری کلاسز ہوتی ہیں، تو وہ مسئلہ تھوڑا تو آج میں نے کہا میں باب انفعال اور وہ والا ختم کرا دوں گی استفعال، لیکن ان کو نہیں چھیڑوں گی، لیکن چلیں کوئی نہیں، اب اس کو دیکھتے ہیں اگلے والے کو بھی۔ تو باب افتعال میں عین کلمہ جو ہے وہ اگر ان میں سے 11 حروف ہیں، تا سا 3 ہو گئے، یہ 6 ہو گئے، اور یہ 9 ہو گئے، اور یہ 12 ہو گئے، 12 ہیں، یہ 12 حروف ہیں۔ اگر ان 12 حروف میں سے ہو کیا ہو عین کلمہ، اب عین کلمے پہ جانا ہے، فا کلمے پہ جانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے کیا تھا؟ فا کلمہ تھا، سب میں فا کلمہ، روٹ ورڈ کا فا کلمہ تھا، ابھی یہ عین کلمہ ہے۔ تو باب افتعال کی تا جو ہوتی ہے وہ ان حروف سے تبدیل کر کے آپس میں ادغام کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی آسان نکلا نا، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ تا کو آپ نے باب افتعال ان کلموں میں ہی چینج کر دینا ہے، تا ہے تو تا میں ہی چینج، ایک باب افتعال کی تا ہو جائے گی، یہ تا ہو جائے گی، 2 ہو جائیں گی نا، تو ادغام کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح سے اب اس کے ایگزامپلز بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ سمجھ آئے گی پھر زیادہ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو عین کلمہ یہ والا ہو تو باب افتعال کی تا کو ان حروف سے تبدیل کر کے، ان حروف سے، یعنی کیا مطلب ہے؟ باب افتعال کی تا تو ایک ہی ہے، ان کو ان حروف سے چینج کرنا ہے۔ آپ کس کو کس سے چینج کرنا ہے وہ مثالوں میں دیکھتے ہیں، کر کے آپس میں ادغام کر دیے جاتے ہیں۔ ادغام کا مطلب آپ کو سمجھ آ گیا ہے، اور حمزۃ ادغام ہوتا ہے مرج، اور حمزۃ الوصل کو گرا دیا جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ حمزۃ الوصل کیا ہے؟ ابھی حمزۃ الوصل شروع میں کہاں لگا ہوا ہے؟ وہ شروع میں لگا ہوا ہے۔ اب یہ جو ہے نا تھوڑی ٹیڑھی کھیر لگ رہی ہے، لیکن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا اختصمہ، کیا ہے آپ کا باب افتعال، ٹھیک ہے؟ ہے جی اور اس کا افتعال. آپ نے عین کلمہ دیکھنا ہے، وہ صاد آ رہا ہے جو ان کلمات میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو عین کلمہ صاد ہے اور ساتھ باب افتعال کی تا بھی آ رہی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ باب افتعال کی تا کو اس حرف میں چینج کر دینا عین کلمے سے. ہے، ڈبل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کو مرج کر لیں۔ اچھا اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ایک اور کام رہتا ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو چینج کیا نا تو یہ آپ کا اس طرح سے ہو گیا، تو اب بھی یہاں تک تو سمجھ، ہاں ابھی اس میں ایک اور چیز یہ بھی، اب یہ بھی ہو رہی ہے نا، اب پڑھنے کے لیے آپ کو اگر آپ اس کو آپ حذف کر دیں گی، فرض کریں تو پڑھیں گے کیسے؟ نہیں پڑھ سکتے نا، یا اس کو آپ حذف کریں تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھ سکتے نا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ شروع میں زبر بھی لگائیں گے۔ اچھا جناب ایک سیکنڈ اس کو دیکھتے ہیں دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ۔ اس میں استاذہ یہ ہے نا صاد کا زبر جو ہے نا خا کو دے دیں، خا کو دے دیں، بالکل وہ سیکنڈ ہو جائے گا، پھر صاد کا جو ہے وہ ہم اچھا ادغام کر دیں۔ ہاں اب اس میں پتہ، ہاں صحیح ہے، کیونکہ یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے نا، نہیں نمبر 2 میں یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے نا، یہاں پہ جب آپ نے بنایا نا اختصمہ، ٹھیک ہے نا؟
اب دیکھتے ہیں اس کو، دیکھتے ہیں افتعل، ٹھیک ہے، اور یہ آپ کا عین کلمہ سواد ہے، تو آپ نے تا کو بھی سواد میں چینج کیا تو یہ آپ کے پاس یہ آ گیا، ٹھیک ہے، 2 زبر کے ساتھ آ گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ان کو مرج کرنا ہے، آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا کریں گے، پہلے والے کی حرکت کو گرائیں گے۔ جب دو آئیڈیل سچویشن ہو تب تو مرج کر دیتے ہیں، لیکن اگر ایک ہی جیسے آ رہے ہوں تو پھر ان کو مرج تو نہیں کر سکتے نا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کو زبردستی گراتے ہیں، یہ میں نے بتایا ہوا ہے آپ کو۔ تو جب اس کو ہم نے زبردستی گرایا، یہاں پہ زبردستی گرایا ہے، اور زبردستی گرانے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک تو زبردستی گراؤ، لیکن اگر پیچھے ساکن ہے تو آپ اس کو پیچھے بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ زبردستی نہیں گرایا گیا، بلکہ کیا کیا گیا، یہ آپ کا جو ہے پیچھے دے دیا گیا۔ اس کو پیچھے دے دینا ہے اور اس کو آئیڈیل سچویشن بنا لینی ہے، ٹھیک ہے۔ مرج کرنے کے لیے یہاں پہ ہمیں سکون چاہیے نا، تو ہم اس کو پیچھے کریں گے تو ہی یہاں پہ سکون آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب جی یہ جب پیچھے کیا تو یہاں پہ آئیڈیل سچویشن آ گئی، تو پھر ان دونوں کو مرج کر دیا، دونوں ساتھ کو مرج کر دیا، تو یہ آ گیا۔ اب ایٹ دا اینڈ پہ جا کے آپ نے اس کا گرانا ہے، یہاں پہ بیچ میں کہیں نہیں گرانا، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے، پہلی دفعہ میں چیزیں سر سے گزرتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کمپلیٹلی یاد بھی نہیں ہوتی ان کو، پھر ہم جب بھی ہمیں ہوتا ہے تو ہمیں گرامر کی بک سے ہی جا کے تھوڑا کرنا پڑتا ہے کنسلٹ۔ تو ابھی اس کو میں دوبارہ ایک دفعہ بتا دیتی ہوں۔ اچھا، اوپر سے پڑھتے ہیں، باب افتعال میں عین کلمہ، فا کلمہ نہیں عین کلمہ، اگر ان حروف میں سے ہو تو باب افتعال کی تا کو ان حروف میں بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بھی حرف آئے گا نا جی عین کلمے میں، اس میں ہی تا کو بدلیں گے، تو وہ کیا ہو جائیں گے، ڈبل حرف ہو جائیں گے ایک جیسے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، چونکہ آئیڈیل آپ نے بدل تو دیا لیکن آئیڈیل سچویشن نہیں ابھی ہمارے پاس، ہم نے سواد کو خا سے مرج نہیں کرنا، ہم نے سواد کو سواد سے مرج کرنا ہے، تو دونوں پہ زبر آ رہی ہے۔ جی تو اب ہم ٹرانسفر کا قاعدہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اگر پیچھے کچھ نہ ہو نا تو پھر تو ہم کیا کریں گے، فرض کریں گے ماضی ہے اور خسما آ رہا ہے نا، خسما آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تب تو ہم کیا کریں گے، زبردستی گرائیں گے۔ لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ کا پچھلا والا حرف خالی ہے، تو آپ سواد کی حرکت کو وہاں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹرانسفر کا قاعدہ۔ جب وہاں ٹرانسفر آ گیا تو یہاں پہ سکون مل گیا اس کو، ٹھیک ہے۔ جہاں پہ حرف علت آتا ہے وہاں پہ یہ ٹرانسفر کا قاعدہ کرتے ہیں، قولا یا قولو میں کرتے ہیں ہم۔ تو اس میں بھی وہی ہو رہا ہے کہ آپ نے پیچھے ٹرانسفر کیا اور یہاں پہ آپ کا سکون آ گیا، اب آپ ان دونوں کو کیا کریں گے، مرج کر دیں گے، دونوں یہ ہو گیا۔ اب آپ کا خسمہ بن گیا۔ اب یہ خسمہ بھی پڑھنا مشکل لگا عربیوں کو، تو انہوں نے حمزہ کو فارغ کر دیا، حمزہ کو ہی فارغ کر دیا۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں یختصمون تھا، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کیا، بتائیں ذرا کیا کرنا ہے، یہاں پہ اوپر والے کو دیکھتے ہوئے بتائیں۔ تا کو ہم نے سواد سے چینج کر دیا، عین کلمہ جو ہے سواد سے ہی کریں گے کیونکہ عین کلمہ ہمارا سواد ہے نا، جی ہاں، تا کو ہاں چینج کیا نا ہم نے۔ ہاں، تا کو سواد میں چینج کر دیا، عین کلمہ، اب یہ ہو گیا ہاں۔ یکسسمو، اب جو ہے دونوں کے اوپر جو ہے وہ اچھا، تا کو کس میں چینج کریں گے، دال میں چینج کریں گے، توا میں چینج کریں گے، اوپر تو ہم ایسے ہی کر رہے تھے نا، تا کو دال میں چینج کیا تھا پہلے والے میں، پھر عین کلمے تال، ہاں اس میں چینج کیا تھا، عین کلمے پھر جی اب اس میں کیا کرنا ہے، جو آپ کا عین کلمے کا حرف ہے نا اس میں چینج کریں گے تا کو۔ تا جی کو کس میں چینج کریں گے، عین کلمے کے حرف کے مطابق، تو وہ ہمارا سواد ہے، تو تا کو سواد میں چینج کیا، ڈبل آ گیا۔ اب یہ آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، ٹرانسفر کا قاعدہ اپلائی کریں گے، اس کو پیچھے بھیجیں گے اور یہاں پر کیا ہو جائے گا، آپ کا یہ والی شکل بن جائے گی۔ اس میں قلم چلانا بہت ضروری ہے، اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں نا تو تھوڑا سا آپ کو پین استعمال کرنا پڑے گا، اور پیپر آپ لے کے اس کے اوپر لکھیں گے، کریں گے، پھر یہ آئے گا، پکا ہو جائے گا پھر۔ لیکن اگر آپ ایسے ہی رہنا دینا چاہتے ہیں کہ چلیں کیا ہے، جب آئے گا دیکھا جائے گا، کوئی ایسا لفظ اختصمہ قرآن میں بہت آتا ہے، ٹھیک ہے نا، آتے ہیں نا یہ سارے لفظ، تبھی تو پڑھا رہے ہیں۔ جی تو اب آپ دیکھیں یہاں پر آپ کا یہ ہو گیا آئیڈیل سچویشن ہو گئی، تو آپ نے اس جی میں اب حمزہ تھا ہی نہیں تو حمزہ گرانے کی ضرورت نہیں ہے، حمزہ ضرورت تھا ہی نہیں نہیں نا، حمزہ گرانے کی ضرورت نہیں جی مدارے ہے نا ہے، تو یہ مسئلہ بھی سولو ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو جیسے جیسے آپ کا بیس نیچے سے مضبوط ہوتا جائے گا نا، پچھلی چیزیں، پچھلے جو 2 قاعدے پڑھے ہیں
وہ والے. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ تا کو دال میں بدلنا ہے. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ تا کو توا میں بدلنا ہے. تیسرے قاعدے میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ والے حرف ہوں, ٹھیک ہے, ان حروف سے ایک لفظ بنتا ہے, وہ لفظ آپ کو میں انشاءاللہ پیش کر دوں گی, تو وہ لفظ اپنے پاس رکھیے گا. اس میں یہ سارے 12 حروف آ جاتے ہیں. اگر کسی کے پاس الہدا کی گرامر بک ہے تو وہ میرے پاس پڑھی ہے, اس میں سے وہ لفظ میں نکال کے انشاءاللہ دے دوں گی. وہاں میں پڑھاتی ہوں تو وہ آتا ہے. تو اس کو ان سب کو مرج کر کے ایک لفظ بنا دیتے ہیں. اچھا, اب یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ نے اس میں حمزہ تھا ہی نہیں تو یہ مرج ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آ گیا آپ کا دال والا, عین کلمہ دال آ رہا ہے. طریقہ وہی ہے. اچھا, اس میں دیکھ لیتے ہیں. ابھی افتعل تھا ہمارے پاس, تو ہم نے کیا کیا, تا کو دال میں بدلا, جی دال کو تا میں بدلا. سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں, پہلے ہم تا کو دال میں بدلے تا کو بدلنا ہے. سب سے پہلے تو تا کو ختم کرنا ہے. تا کو ختم جی کرنا ہے, تا کو ہٹانا ہے. تا کو ہٹانے کے لیے ہم کیا کریں گے, اس عین کلمے سے بدلی کریں گے. صحیح ہے, بالکل عین کلمے سے. جی یہ میں نے یہاں بھی عین کلمہ لکھا ہے, یہاں بھی عین کلمہ لکھا ہے. جب عین کلمے میں چینج کریں گے تو پھر یہ کیا ہو جائے گی, 2 دال آ جائیں گے یہاں پہ, یہ والی شکل بن جائے گی. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہے, اس کا ٹرانسفر کا قاعدہ ہوگا, کیونکہ آگے سکون ہونا چاہیے, پیچھے حرکت ہونی چاہیے مرج کرنے کے لیے. تو یہاں پہ سکون ہوگا, یہاں حرکت ہوگی, تبھی مرج کر سکیں گے. تو اس کو ہم پیچھے ٹرانسفر کریں گے تو یہ آ جائے گا یہاں پہ, اور یہاں سکون, یہاں زبر, تو ان دونوں کو پھر یہ والی شکل بنے گی, تو پھر اس کو مرج کر دیں گے, آخر میں جا کے اس کو ہٹا دیں گے. اب یہ بن جائے گا ہدایا. ٹھیک ہے نا. اب ہدا یا جو ہوتا ہے, یا سے پہلے جب زبر ہوتی ہے تو اس کو الف میں چینج کر کے, آپ ہدا پڑھتے ہیں نا, ہدا یا تو نہیں پڑھتے نا آپ, جی جیسے قاف دعاد اور یا روٹ ورڈ ہو نا, تو اس سے آپ کیا بناتے ہیں, ماضی بنانا ہو, قاف دعاد یا سے تینوں پہ زبر آ رہی ہے تو کیا بناتے ہیں, قدا بناتے ہیں نا, جی قدا یکدی بناتے ہیں نا, اس طرح بناتے ہیں نا. بقا یبکی بناتے ہیں, با کاف واو, تو ہے نا, بقا یبکی. تو جب بھی حرف علت سے پہلے زبر ہونا, ٹھیک ہے, تو ہم کیا اس کو کھڑی زبر میں چینج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ یا باقی رہے گی. صحیح ہے, یا بھی باقی رہے گی. با کاف یا روٹ ورڈ ہوتا ہے, بقا بن جاتا ہے, بقا یبکی. تو یہ والا طریقہ بھی, یہ بھی رول ہے کہ حرف علت سے پہلے چاہے وہ ہو چاہے یا ہو, پہلے زبر ہو تو اس کو الف میں چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, یا اگر روٹ ورڈ ہے تو یا تو باقی رہے گی, لیکن اگر وہ روٹ ورڈ ہے تو وہ باقی نہیں رہے گا. تھوڑا سا ایکسٹرا ہو رہا ہے آپ لوگوں کے لیے, مجھے پتا ہے, لیکن یہ چیزیں اگر آپ سمجھ جائیں گے نا, مثلا اگر آپ کا روٹ ورڈ ہے دال عین واو, اب آپ کیا کریں گے مجھے بتائیں, اس کا ماضی بنانا ہے آپ کو, تو اب کیا کریں گے, دا کیوں بنے گا, ابھی کہاں گیا آپ کا واو, یا تو یہاں پہ باقی نظر آ رہی ہے آپ کو, یا تو نظر آ رہی ہے لیکن وہ تو نظر نہیں آ رہا, تبدیل ہو گیا. تو وہ گر جائے گا, وہ گر جائے گا. الف میں تو یہاں بھی تبدیل ہوا ہے, رول تو وہی ہے کہ وہ سے پہلے زبر ہوگا تو الف میں چینج ہوگا نا, حرف علت سے پہلے زبر ہوگی تو وہ الف میں چینج ہوگی. یہاں بھی ہوئی ہے, یہاں بھی ہے, رول تو ایک ہی ہے. ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہاں, یہ میں ساتھ ہی آپ کو بتانا چاہ رہی تھی. تو اگر آپ میں سے ایک کو بھی سمجھ آ گیا, 2 کو بھی آ گیا نا, تو آگے جا کے آپ کو بک 5 پہ اور چیزوں میں بہت آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جو ہے وہ تو بدل جاتا ہے, یا برقرار رہتا ہے. کیونکہ اگر آپ یا کو بھی گرا دیں گے اور الف رکھیں گے تو کیا لفظ بنے گا, ہاتھ دال اوپر, یہ کیا لٹکا ہوا ہے نا, تو یا رکھتے ہیں. تو یہ ہدا یا تھا, تو یا کو باقی رکھنا ہے اور الف میں بھی چینج کرنا ہے, کیونکہ یا سے پہلے زبر ہے تو الف میں چینج ہو رہا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ کا یہ آ گیا, اس کو دوبارہ دہراؤں کہ صحیح ہے, اوپر والا ہی طریقہ ہے. کیا ہے, دال ہے نا, تو دال تا کو آپ نے کیا کیا, دال میں چینج کر دیا. تا کو آپ نے عین کلمے کے مطابق چینج کر دیا. عین کلمہ دال ہے, تا کو آپ نے دال میں چینج کرنا ہے. تو آپ کے پاس 2 دالیں آ گئی ابھی, ایک تو پہلے سے تھی, ایک چینج ہو گئی.
پھر اس کے بعد آپ نے ٹرانسفر کا قاعدہ کیا تو اس کو آپ نے پھر یہ بنا دیا، پھر آپ نے مرج کر دیا، آخر میں آپ نے ماضی میں حمزہ گرانا ہے، ماضی میں ہی آتا ہے، مضارع میں نہیں آتا، مضارع میں نہیں گرانا، ٹھیک ہے؟ مضارع میں ہوگا ہی نہیں، آپ خود ہی نہیں گرائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو مضارع میں بھی آپ نے طریقہ وہی کرنا ہے سب جو اوپر کیا ہے، مرج بھی کرنا ہے، چینج بھی کرنا ہے، صحیح ہے؟ تا کو دال میں چینج کریں گے، عین کلمے کے مطابق چینج کریں گے، 2 دال آ گئے، پھر آپ نے کیا کیا، اس کو ٹرانسفر کیا، سکون آ گیا، پھر ان کو مرج کیا تو یہ آ گیا، اور پھر آپ نے آخری سٹیپ جو یہ اس میں یہ کرنا ہے. اچھا اس میں ضرورت نہیں ہے، اس میں جب آپ مضارع بناتے ہیں نا، مجھے بتائیں اس میں کیا ہے، یہ تو یہدی یو ہے اور یہ یہدی ہے نا. اب یہاں پہ بھی رول ہے، اگر آپ اس رول کو لکھ لیں، جیسے آپ کو میں نے اپنا والا رول، یہ والا رول بتایا ہے نا، تو آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی اور میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ بک 5 میں ہم یہ سارے رول پڑھنے والے ہیں، حرف علت والے، ٹھیک ہے؟ یہ والے نہیں، یہ جو ابھی باب افتعال کا کروا رہی ہوں، یہ نہیں، ہم نے حرف علت والے پڑھنے ہیں. تو حرف علت اگر لام کلمے میں آتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، ہدا یا، تو پھر آپ نے الف میں بدلا، یا کو باقی رکھا، لیکن اگر حرف علت آپ کا کیا آ رہا ہے، وہ آپ کا واو آ رہا ہے نا، تو پھر آپ نے الف میں چینج کر دینا ہے اور الف اس واو کو باقی نہیں رکھنا. یہاں پہ یہدی یو بنا تھا، اب یہ رول کیا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یا پہ پیش آ جائے اور پیچھے زیر ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں، یا پہ پیش آ جائے اور پیچھے زیر آ جائے تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں. ایسے ہی نہیں کر دیتے کہ یا پہ پیش ہے تو گرا دیں، وہ بچوں کو بتایا جاتا ہے، بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہدی یو نہیں، یا جو ہوتی ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی پیش کو، تو ہم اس کو یادی کر دیتے ہیں، وہ کہتی ہے میرے اوپر مت لگاؤ، میرے اوپر پیش نہ لگاؤ. شروع میں آپ کو بتاتی رہی ہوں، لیکن اب آپ رول کو سمجھیں گے کہ یا پہ مضارع میں تو آتی ہے پیش آخر میں، ماضی میں زبر آئی تھی، ٹھیک ہے؟ یا پہ زبر آئی تھی، ماضی میں آتی ہے زبر ہے لام کلمے پہ، مضارع پہ پیش آتی ہے، مضارع پہ جب پیش آئی ہے وہ کدھر گئی؟ تو اس کے لیے رول یہ ہے کہ یا پہ پیش آ جائے یا واو پہ بھی پیش آ جائے، واو پہ بھی، واو بھی تو ہو سکتا ہے نا یہاں پہ، جی بالکل. حرف علت ناقص میں واو بھی ہو سکتا ہے، یا بھی ہو سکتا ہے، تو واو میں بھی یہی طریقہ ہے، واو پہ بھی جب پیش آئے گی، واو میں یہ دیکھیں گے کہ اگر پیچھے پیش آ رہی ہے، واو پہ پیش آ رہی ہے، میں بھی اس کی مثال بھی دیتی ہوں، اور پیچھے والے لیٹر پہ بھی پیش آ رہی ہے، تو پھر آپ واو کو ساکن کریں گے. یا میں آپ یہ دیکھیں گے یا پہ پیش آ رہی ہے اور پیچھے زیر آ رہی ہے، تو پھر آپ یا کو ساکن کریں گے، کیونکہ یا سے پہلے زیر ہی ہوتی ہے اور واو سے پہلے پیش ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو واو سے پہلے پیش ہے تو واو کو ساکن کر دیں. میں ابھی مثال دیتی ہوں، جیسے ماضی میں تو میں نے بتا دیا نا، وہ دا آ بن گیا. اب مضارع میں دیکھیں تو ہوتا ہے ہمارا ید او وہ ہوتا ہے نا، جی ید او وہ ہوتا ہے، لیکن ہم پڑھتے کیا ہیں، ید او پڑھتے ہیں نا. جی بچوں کو بتاتے ہیں کہ واو پہ پیش یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے حرف علت، یا بھی نہیں کرتی، واو بھی نہیں، یہ بچوں کو بتایا جاتا ہے. آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں کہ حرف علت جو ہے اس پہ پیش آ جائے اور پیچھے بھی پیش آ جائے تو اس حرف علت کی حرکت کو ساکن کر دیا جاتا ہے، یدعو بنا دیا جاتا ہے. اب آپ کا کام ہے ان کو لکھیں یا نہ لکھیں یا بھول جائیں، ریپیٹ تو میں کرتی رہوں گی آگے، جب جہاں پڑھیں گے وہاں یہ ریپیٹ ہوگا، پھر آپ کو پکی ہو جائیں گی چیزیں، لیکن انٹروڈکشن کروا دیا کہ یہ ہم پڑھنے والے ہیں آگے. اچھا بہرحال یہ ہو گیا. ابھی فعل مضارع میں فا کلمہ، یہ سارے کلمے جو فا کلمے پر کسرہ پڑھنا بھی جائز ہے، فعل مضارع میں فا کلمے پہ کسرہ بھی پڑھا. یہ اب ایک الگ چیز بتا دی ہے، یہ والا رول تو انہوں نے بتا دیا، پورا 2 مثالوں سے سمجھا دیا نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہ والا یہاں ختم ہو گیا. ابھی کہہ رہے ہیں کہ فعل مضارع جو ہے، یہ فعل مضارع یہاں پہ آ رہی ہے نا اوپر، جہاں جو بھی ہے اس کلمے پر کسرہ پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی یخصمو ہے، یہاں پہ آپ کا بنایا ہوگا نا اوپر، یخصمو، اور فا کلمہ آپ کا یہ ہے نا، تو آپ اس کو یخصمو بھی پڑھ سکتے ہو. اسی طرح سے آپ کا کیا ہے، یہ آپ کا یا دی یو، اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے، اچھا یہ تشدید سے، ہاں یہ تشدید 2 دال ہے نا مرجوعے میں، جیسے یہاں پہ آیا تھا نا یہ والی جو شکل بنی تھی نا، یہ والی، تو یہ والی شکل یہاں لکھی ہوئی ہے، اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ زیر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، پیچھے زیر بھی لگا سکتے ہیں.
بہرحال یہ آپ کی مرضی ہے، کریں نہ کریں یہ کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے، بتا دیا ہم نے کس طرح لکھا ہو تو پھر آپ کو شوق نہ لگے کہ یہ زیر کیسے آ گئی، ہم نے تو زبر پڑھی تھی، یا خصو منہ پڑا تھا تو یہ تو یا خصی منہ ہو گیا. تو یہ تجوید کے رول ہوتے ہیں، باقی قاریوں کے پڑھنے کے طریقے ہوتے ہیں. اچھا، باب افتعال میں فا کلمہ اگر واو یا یا ہو تو، اب یہ والی چیز جو ہے نا اس کو نوٹ کرنا ہے، اور یہ بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، بلیو می بہت آسان ہے. باب افتعال میں فا کلمہ واو یا ہو، فا کلمہ اگر واو یا ہو تو مثال ہوتا ہے نا، مثال میں کیا ہوتا ہے، فا کلمہ جو ہوتا ہے واو یا ہوتا ہے. مثلا وا ادا، اب اس میں حرف علت آ رہا ہے لیکن یہ کون سی قسم ہے، ناقص نہیں ہے، اجوف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، یہ مثال ہے. اسی طرح یا آ جائے، ٹھیک ہے، یا سین را سے کوئی روٹ ورڈ آ جائے تو وہ یا شروع میں آ جاتی ہے. ہو فا کلمہ اگر وہ یا ہو تو اسے تا میں تبدیل کر کے باب افتعال کی تا میں مدغم کر دیتے ہیں. تو آپ نے ان دونوں حرف علت کو تا میں چینج کرنا ہے، اور پھر باب افتعال کی تا کو اس میں چینج ہی نہیں کریں گے. یہ ایک واحد ایسی جگہ ہے جہاں پہ تا کو کسی میں چینج نہیں کرنا، جب آپ کا حرف علت جو ہے وہ فا کلمے میں آ جائے تو یہ آپ کا تا سے تا مدغم ہو جائے گا. اب اس کی مثال دیکھتے ہیں، بہت ہی فیمس ہے یہ ورڈ، اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہ آتا ہے جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں آتا ہے نا متقین، اور سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے مستقیم، مستقیم آتا ہے. تو اس میں کیا ہے، پھر جب مستقیم کا روٹ ورڈ کیا ہوتا ہے، وہ تو اجوف ہے، کاف و میم ہوتا ہے نا، وہ تو اجوف ہے. قوم روٹ ورڈ ہوتا ہے نا، استقامہ یستقیم، مستقیم اسی سے بنتا ہے. اب یہ تو اجوف ہے، لیکن یہ والا جو ہے نا، یہ متقین جو ہے اس کا روٹ ورڈ وہ کافی یاد آتا ہے. اب بولے آپ. باجی میں بول رہی تھی، ایک دفعہ آپ نے جو 3 ٹرم کا استعمال کیا ہے نا، اجوف اور یہ ذرا سا یہ مجھے ریپیٹ کیجیے گا. ہاں یہ بہت ہی آسان ہے، یہ تو میرے خیال میں فوزیہ کو بھی پتا ہے. کیوں فوزیہ، مثال کیا ہوتا ہے؟ نہیں میم مجھے نہیں پتا، اچھا میں بتا دیتی یہ ہوں. چیزیں پہلی پتہ دفعہ ہے، اب سنی. میں جب بتاؤں گی تو آپ کو یاد آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس میں بری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں حرف علت کو کہیں نہ کہیں اس فعل کو کیا کہتے ہیں جس میں حرف علت آتا ہے روٹ ورڈ میں؟ 2 طرح کے فعل ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو صحیح، ایک صحیح ہوتے ہیں، صحیح ہے، صحیح کو 2 ہاتھ سے لکھتے ہیں. ایک صحیح فعل ہوتے ہیں تندرست، ہیلدی، ہے نا، وہ والے ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی نہ اس میں حمزہ آ رہا ہوتا ہے نا، جیسے دخلا، دال خا لام. اب اس میں نہ حمزہ آ رہا ہے نہ آپ کا کیا آ رہا ہے، یہ بیسک چیزیں بھی سمجھنی ضروری ہیں. اس میں آپ کا کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، بالکل اسٹرانگ ہے، ہیلدی ہے، ٹھیک ہے. اچھا ایک وہ ہوتا ہے جس کے روٹ ورڈ میں حمزہ آ جاتا ہے، کہیں نہ کہیں یہاں آ جاتا ہے، یا یہاں آ جاتا ہے، یا یہاں آ جاتا ہے، حمزہ آ جاتا ہے نا. وہ حمزہ جب آتا ہے تو پھر اس کا نام چینج ہو جاتا ہے، اس کو پھر کہتے ہیں محموز. اس کو ہم کہتے ہیں، وہ صحیح سے نکل جاتا ہے، اس کا نام صحیح نہیں رہتا. پھر جیسے سین حمزہ لام ہے نا، سا اللہ کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو ہم صحیح نہیں کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے، معموز، ٹھیک ہے. اب تیسری چیز کیا ہوتی ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی لفظ جو ہے وہ ڈبل آ جائے، مثلا میم دال دال، ٹھیک ہے، یہ اب لیٹر ڈبل آ گیا، ٹھیک ہے. اب اس کو کیا کہیں گے، اس کا نام کیا ہوگا؟ یہ تو صحیح تھا، یہ معموز تھا، اور یہ والا کیا ہوگا، اس کو ہم کہیں گے مضاعف. اس کو 2 طریقے سے گرامر میں لکھتے ہیں، ایک تو یہ طریقہ ہے، بس یہ اسی کو رکھ لیں، اور ایک کبھی کبھی کیا کرتے ہیں وہ اس پہ تشدید بھی ڈال دیتے ہیں، مضاعف کر کے لکھ دیتے ہیں. ہاں وہ اس پہ نا تشدید ڈال کے مضاعف کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا، لیکن اس کو چھوڑیں اور اسی پہ رہیں، مضاعف، ٹھیک ہے. مضاف نہیں کہنا، مضاعف. ساتھ فعل بھی لکھنا ہوگا، فعل مضاعف یا ہاں صرف آپ دوبارہ سے سوال کریں. جی میرا سوال یہ ہے کہ ساتھ یہ یعنی کہ ہم لکھیں فعل مضاعف یا صرف مضاعف لکھیں؟ ہاں فعل مضاف نوٹس جو بنا رہے ہیں، فعل معزوم، فعل صحیح، فعل معموز، جی ٹھیک ہے، اور فعل مضاف. فعل تو ہے ہی نا، اسم تو نہیں ہے نا.
جی بالکل ٹھیک ہے. جی اچھا ابھی ہم فیل پڑھ رہے ہیں تو ہم فیل نہیں لکھیں گے, ٹھیک ہے. جی ویسے تو سالہ سے اسم بھی بن جاتا ہے نا, دخلہ سے بھی اسم بن جاتا ہے, دخول اور بہت سارے بن جاتے ہیں, لیکن ابھی ہم فیل پہ ہی رہیں گے, ٹھیک ہے. تو فیل مضاف لکھیں گے, معموز لکھیں گے, فیل صحیح لکھیں گے. ابھی ایک رہتا ہے ہمارے پاس, اگر حرف علت آ جائے تو اس کو کیا نام دیں گے؟ اگر کوئی ایک لیٹر حرف علت آ جائے, مثلا واو عین دال, ایک حرف علت آ گیا نا, کہیں پر بھی آ جائے, یہاں آئے, یہاں آئے, یہاں آئے, تینوں جگہ پہ آ سکتا ہے. بعض دفعہ دو بھی آ جاتے ہیں, یہاں دیکھیں دو آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو بعض دفعہ دو آ جاتے ہیں, لیکن کم از کم اگر ایک آ جائے حرف علت تو وہ فعل پھر نہ صحیح رہتا ہے, نہ وہ معموز ہوتا ہے, نہ وہ مضاف ہوتا ہے, بلکہ وہ معطل کہلاتا ہے, معطل بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس طرح سے معطلن کہہ لیں, اگر صرف سکون ڈالیں گے تو معطل ہو جائے گا. معطل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ حرف علت آ گیا ایک کوئی نہ کوئی روٹ ورڈ میں, ٹھیک ہے. مضاف کا مطلب ہے کہ دو لیٹر ایک جیسے آ گئے, اور اس معموز کا مطلب ہے ایک حمزہ آ گیا اور اس میں یہ جو ہے یہ بالکل صحیح ہے, ہیلدی, اسٹرانگ, آل لیٹر آر اسٹرانگ, صحیح ہے نا. تو اس کو ہم کہیں گے صحیح, اس کو کہیں گے محموز, اس کو مضاف, اس کو معطل. اب رہ گیا آپ کا مثال. اچھا معطل کی پھر 3 اقسام ہوتی ہیں استاذہ. جی, معطل کی 3 یہ اقسام تو ہیں. مضاف جو رہے گا وہ صحیح میں ہی آئے گا, اس میں کوئی ویک لیٹر نہیں ہے تو؟ نہیں, اس کو نام الگ دیا گیا ہے نا. صحیح کو بالکل وہ کہا گیا ہے جس کے بالکل لیٹر جو ہوں گے نا وہ ایک ایک ہوں گے اور سب ہیلدی ہوں گے. جو ڈبل والا ہوگا اس اوکے کو الگ نام دیا گیا ہے. ویسے تو حمزہ بھی جی دیکھیں تو صحیح لیٹر ہے, وہ اسٹرانگ لیٹر ہے, ویک لیٹر تو نہیں ہے حمزہ بھی. حمزہ کوئی صحیح حرف علت تو نہیں ہے, لیکن اس کا الگ اس کی کیٹیگری بنائی گئی ہے, محموز کہتے ہیں. محموز حمزہ سے ہی بنا ہوا ہے نا. صحیح جی اور جی مضاف جزاک ڈبل, اللہ. ضاد عین فا کا مطلب ہوتا ہے ڈبل, ڈبل کرنا ہے نا. قرآن مجید میں یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ڈبل کر کے اجر دیں گے اور دشت دیں گے, اور کئی معنی اس کے آتے ہیں. یدافع. ہاں یدافع, بہت زیادہ اس کو آپ دیکھیے گا تو اس میں. اچھا بہرحال معطل کیا ہوتا ہے, اس کی 3 قسمیں ہوتے ہیں. پہلی قسم ہوتی ہے مثال, کیونکہ حرف علت تو حرف علت 2 ہی ہوتے ہیں, تیسرا حرف علت کوئی نہیں ہے. یہ جو آپ کو پڑھائے جاتے ہیں نا 3 حرف علت ہوتے ہیں, الف واو یا, یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. واو اور یا 3 ہی لیٹر ہوتے ہیں, سوری واو یا 2 ہی لیٹر حرف علت ہوتے ہیں. تو اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ فا کلمے میں آ جائے تو وہ مثال کہلائے گا. یعنی فا کا مطلب کیا ہے, پہلی جگہ پہ روٹ, جیسے وا ادا ہے نا, تو وا ادا میں کیا ہے, ابھی یہ مثال ہے یا اجوف ہے یا ناقص, یہ مثال ہے کیونکہ اس میں حرف علت یہاں آ گیا فا کلمے میں. تو فا کلمے میں اگر حرف علت واو یا, ٹھیک ہے نا, یا بھی آ سکتا ہے, تو یہ پھر آپ کا کیا کہلائے گا, یہ مثال کہلائے گا. واو یا فا کلمے میں, صحیح ہے. تو یہ آپ کا مثال کہلائے گا. اچھا اس کے بعد اجوف کیا ہوتا ہے. اجوف میں آپ کا شروع میں نہیں آئے گا حرف علت, مڈل میں آئے گا. جوف ہوتا ہے درمیانی حصہ, تو یہ روٹ ورڈ کا درمیانی حصہ ہے. یہاں پہ جب حرف علت آئے گا نا, مثال دیں کوئی, جیسے واو کی کوئی مثال دیں اور پھر یا کی دیں, تو واو اس کو اجوف کہیں گے, اور اس کی مثالیں آپ نے دینی ہے. اجوف کی مثال دیں, جیسے قوالا سے کالا بنتا ہے نا, کاف و لام روٹ ورڈ ہے نا, تو یہ اجوف ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یا والی کیا ہے, با یا عین, یہ اجوف ہے. یا بھی آ سکتی ہے نا, یہاں بھی یا کی مثال ایک لکھ دیتی ہوں میں, با یا عین, با یا آ, تو یہ با بن جاتا ہے, یہ قالا بن جاتا ہے, تو یہ اجوف کی مثال ہے, ٹھیک ہے. ابھی آ گئی تیسری کیا ہے, وہ آپ کی ہے ناقص. یہ معطل کی اقسام بتا رہی ہوں, صرف معطل کی اقسام آپ نے پوچھی, میں وہی بتا رہی ہوں. تو یہ تیسری قسم ہے ناقص. ناقص اس میں کیا ہوتا ہے, اب یہاں مڈل میں بھی آ گیا, شروع میں بھی آ گیا, اب یہاں پہ کیا آئے گا, آخر میں آئے گا, لام کلمے میں آئے گا, ٹھیک ہے نا. اس میں لام کلمے کی کوئی مثال دیں, جیسے ابھی میں نے بتائی تھی,
دال عین واو، ٹھیک ہے، اس میں آپ کا لام کلمے میں حرف علت آ رہا ہے. پھر اسی طرح سے ابھی آپ نے جیسے قاف ضاد یا، قاف دال یا، قاف ضاد یا، تو یہ یا کی مثال ہوگی. بہت سی مثالیں ہیں، بہت بھری پڑی. اچھا اس میں یا کی مثال جو ہے جیسے یسر ہوتا ہے نا، یا سین را، یہ آپ لکھ لیں. تو اس میں بھی فا کلمے میں حرف علت آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گئی ساری کہانی. یہ بیسک چیز ہے، یہ بھی سمجھنی بہت ضروری تھی. آج آپ کے سوال سے یہ بھی ہو گیا. چلیں فائدہ. ابھی اس پہ، الحمدللہ. ہاں اس پہ چلیں. استاذہ ابھی اچھا ہاں جی بولیے. استاذہ بس میں نے سوال کیا اور آپ نے اسی ورڈ پہ چلے گئے، میں اسی اچھا کا پوچھ رہی تھی. اچھا اس کا اس میں 2 پوچھیں. ویک لیٹرز ہے نا. جی جی. ہاں اچھا، ہاں میں وہاں چلی گئی. اب اگر 2 حرف علت آ رہے ہیں، مثال بھی ہے اور ناقص بھی ہے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا کبھی ایسا. ابھی روٹ ورڈ یہ متقین کا روٹ ورڈ ہے واو کاف یا، اس میں 2 حرف علت آ رہے ہیں. ایک حرف علت آئے تب بھی چینجنگ ہوتی ہے، تو 2 حرف علت آ جائیں تو سوچے چینجنگ زیادہ ہوگی نا. اب یہ جو ہوتے ہیں نا 2 حرف علت والا واو کاف یا سینری، یہ باب افتعال سے آتے ہیں. اب اس کا آپ کا کیا تھا یہاں پہ؟ افتعل تھا نا یہ، جی افتعل. اچھا جی، اب آپ نے یفتعل. کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ نے جب ڈالا تو یہ ایوتقا یا بن گیا نا، ماضی پہ زبر ہوتی ہے نا، ایوتقا یا بن گیا. یہاں بھی زبر ہے. یہ الف کیسے آئی ہے؟ یہ ابھی میں نے رول بتایا تھا، یا سے پہلے حرف علت سے پہلے زبر ہو تو اس کو الف میں چینج کر دیتے ہیں. تو یہ ایوتقا یا بنا آپ کا. پھر جب ہم نے دونوں رول اپلائی کیا یہاں پہ تو وہ کیا بن گیا آپ کا؟ الف میں چینج ہو کے اتقا بن گیا. میں واپس اس کو اتقا لکھ دیتی ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ اتقا ہو گیا دونوں کو جب میں نے کیا تھا. اب اس اگلا اسٹیپ کیا ہے اس میں کہ آپ نے حرف علت جو ہے تا کو اس وقت نہیں چینج کرنا. تا کو آپ نے کسی میں، نہ تو میں، نہ دال میں، نہ عین کلمے میں چینج کرنا ہے. 3 ہی رول پڑے ہم نے. اس کو آپ نے ایز اٹ ہی رہنے دینا ہے. اس کو چینج کرنا ہے، حرف علت کو چینج کرنا ہے، ویک لیٹر کو چینج کرنا ہے، ورنہ یہ تنگ کرتا رہے گا. ویک لیٹر بہت تنگ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے تا میں چینج ہوگا تو ڈبل تا ہو جائے گی. پھر جب آپ ان کو مرچ کریں گے، مرچ کرنے لیے کیا یہ آئیڈل سچویشن ہے بتائیں؟ جی پہلے سکون اور بعد میں جی حرکت آئیڈل سچویشن ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ آپ کا مرچ ہو گیا. اگر یہ آئیڈیل نہ ہوتی نا تو پھر اس کو ایز اٹ ہی پڑھتے. یہ آئیڈیل تھی، اگر آئیڈیل نہ ہو اور پیچھے خالی ہو تو ٹرانسفر کا قاعدہ. اگر دونوں پیچھے کوئی لیٹر ہی نہ ہو جس پہ ٹرانسفر کریں، دونوں پہ زبر ہی آ رہی ہے جیسے ماضی میں اکثر ہوتا ہے، تو پھر ہم زبردستی گرا دیتے ہیں بائی فورس. ہم پہلی حرکت کو گرا کے اس حرکت کو جگہ کو خالی کرتے ہیں اور پھر ہم مرچ کرتے ہیں. یہ 2 لیٹرز کے رول ہم مضاف میں پڑھ کے آئے ہیں، نہیں تو ہم اس کو بک 5 میں بھی پڑھیں گے ابھی. تو یہ آپ کا اتقا بن گیا. آسان ہے نا. حرف علت کو آپ نے تا میں چینج کرنا ہے، دونوں کو مرج کر دینا پکڑ کے. اور یہ کیا تھا؟ یہ آپ کا یفتعلو تھا نا، یفتعلو. صحیح ہے، مضارع ہے نا اچھا. یفتعلو. اب یہ سکون ہے. حرف علت کوئی سا بھی آ جائے، واو یا تا میں ہاں چینج ہوگا ہاں، وہ. ابھی یا سے اگلی والی مثال آ رہی ہے نا. ابھی تو ہم واو والی کر رہے جی. ہیں، ابھی تو واو کاف یا والی کر رہے ہیں نا. ابھی یہ دوسری مثال بھی اسی کی مثال ہے، اس کا مضارع بتا رہے ہیں ابھی. تو یفتعلو میں آپ نے جب کیا تو یفتقیو بن گیا. ٹھیک ہے. اب میں نے بتایا تھا کہ پیش آ جائے اور پیچھے زیر ہو، یا پہ پیش آ جائے پیچھے زیر ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ ساکن بھی انہوں نے کر ہی دیا ہے، یہ ساکن ہی نیچے لکھا ہوا تھا. تو یو تکی بن گیا. ٹھیک ہے، یو تکی بن گیا. اب جب آپ نے واو کو تا میں چینج کیا تو 2 تا آ گئے. ٹھیک ہے، پھر 2 تا کو جب آپ نے مرج کیا تو یتقی بن گیا. تو ایک قاعدہ دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو اس لیے میں زور دے رہی ہوں بار بار. ٹھیک ہے، وہ اب میں آپ کو وہاں پہ نہ سکھایا ہوتا تو مجھے یہاں پہ سکھانا. آپ پوچھتے اچھا یہاں تو مضارع پہ پیش آتی ہے، تو یہ آپ سکون کہاں سے لے آئے ہیں، ہے نا.
آپ کا سوال آ سکتا تھا نا کہ مضارع پہ تو پیش آتی ہے، یا تو آپ اس کو پیش ہی سمجھ کے ٹھیک ہے بھائی پیش ہی ہے، شاید یہ پیش ہی ہے، لیکن کیا ہے یہ سکون ہے، یہ بھی سکون ہے، تو یہ بھی سکون ہے، تو کہاں سے سکون آیا ہے؟ یہاں پہ پیش ہوتی ہے یو تک کی یو ہوتا ہے، اور جب پیچھے زیر ہوتی ہے تو ساکن کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ والا قاعدہ ہو گیا، یہ ہو گیا واو کا، مشکل تو نہیں ہے نا، اسی سے پھر متقین بنا لیتے ہیں اسم الفاعل، وہ آگے ہم میں اسم الفاعل اور اسم مفعول کیسے بناتے ہیں وہ میں بعد میں سکھاؤں گی۔ ابھی تو ہم کیا کر رہے ہیں، ماضی کر رہے ہیں، مضارع کر رہے ہیں، امر کر رہے ہیں، نہی کر رہے ہیں، اور مصدر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو صرف ماضی اور مضارع ابھی سکھایا، آگے نہیں لے کے گئے، وہ پھر آہستہ آہستہ ہم بنائیں گے، پہلے یہ تو سمجھ جائیں۔ یا سین را میں آپ نے کیا کیا، افتعلا، ٹھیک ہے، روٹ ورڈ ڈال لیا۔ اب کیا ہے، آپ نے تا کو نہیں بدلنا بلکہ یا کو تا میں بدلا، تو یہ بن گیا، اور جب آپ نے دونوں کو مرج کیا تو کیا بن گیا، یہ بن گیا۔ آسان ہے نا، یہ اوپر والوں سے بھی زیادہ آسان ہے، بس آپ کو رولز آنے چاہیے، مرج کیسے کرتے ہیں اور کیا۔ اب اس میں کیا ہو گیا، یفتعلو، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کا ایک ہی حرف علت آ رہا ہے، اس میں دو آ رہے تھے، صحیح ہے، دو ہوں یا ایک ہوں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کی بات کی ہے نا انہوں نے، اوپر انہوں نے یہاں پر فا کلمے کی بات کی ہے، یعنی مثال کی بات کی ہے، یہ میں نے لکھا بھی تھا، فا کلمے میں اگر حرف علت آ جائے تو وہ مثال کہلاتا ہے، اور مثال صرف واو سے نہیں ہوتا، یا سے بھی ہوتا ہے، یا بھی آ جائے یہاں پہ، جیسے یہاں پہ اب یا آ گئی تو یہ مثال ہے۔ تو فا کلمے میں اگر حرف علت آ جائے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، باب افتعال میں اس تا کو جو ہے آپ نے نہیں بدلنا بلکہ حرف کو بدلنا ہے، جو حرف آ رہا ہے نا مثال کا، اس کو آپ نے تا میں بدلنا ہے، تو یہ دو تا ہو جائیں گی اور پھر اس طرح ہو جائے گا۔ مضارع میں بھی اسی طرح، یفتعلو، یفتعلو، آپ نے کیا کیا، اس کو تا کو نہیں بدلا، یا کو بدلا ہے، یا جو تھی اس کو بدلا ہے، تا میں دو تا اکٹھے ہو گئے۔ آج تو اسی پہ ٹائم چلا گیا۔ اب آ گئی باری کس چیز کی، اچھا واو کی تبدیلی لازمی ہے جبکہ یا کی تبدیلی اختیاری ہے۔ اچھا اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں یا کی چاہے تو اس کو ایسے ہی رہنے دیں، چاہے اس کو آپ تبدیل کر لیں، آپ کی اتسرا بھی پڑھا جا رہا ہے، اور اتسرا اس کو کر کے اتسرا پڑھ لیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ اختیاری تبدیلی ہے، یعنی آپ کے پاس آپشن ہے، آسان لفظوں میں بتا دیتی ہوں، آپ چینج کریں یا نہیں، لیکن واو والے کو آپ نے، واو اگر ہے اس میں تو خیر دو آئے ہیں، تو اگر اس میں کوئی اور بھی آ جاتا، صرف ایک واو کلمے والا بھی حرف علت آ جاتا، تب بھی یہی طریقہ تھا۔ یہاں پر مثال ہونا چاہیے، بس فا کلمے پہ آپ کا حرف علت ہونا چاہیے، تو باب افتعال میں آئے گا تو اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ واو کی تبدیلی جو ہے وہ لازمی ہے جبکہ یا کی اختیاری ہے، تو اس میں آپ کو ضروری نہیں ہے مرج کرنا، اس میں ضروری ہے مرج کرنا۔ اس کے بعد اخذ آ گیا، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں، بہت آسان ہے، پھر ہمارا یہ چیپٹر اور کلاس ختم ہو جائے گی یار۔ اس میں اخذ، آپ دیکھیں گے ماموز ہے نا، اور ماموز کی بھی تین نام ہوتے ہیں، جیسے معطل کے تین نام ہوتے ہیں ایسے ماموز کے بھی تین نام ہوتے ہیں۔ ماموز الفا، یہ پڑھے ہوں گے آپ نے، کہیں نہ کہیں سنے ہوں گے اگر کبھی گرامر پڑھی ہے، ماموز الفا، ماموز العین، لام اگر آپ کا حمزہ یہاں آ جائے سالہ کی، جیسے سالہ ہے نا، تو اب یہ کیا مڈل میں آ رہا تھا نا حمزہ، تو یہ ماموز العین کہلائے گا، یعنی اجوف ہے۔ یہ اجوف تو نہیں کہیں گے کیونکہ اجوف تو وہ ہوتا ہے جس میں حرف علت ہوتا ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے، ماموز الفا کہیں گے، عین کہیں گے، سوری، ماموز العین، عین کلمے آ رہے ہیں نا حمزہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر آپ کا یہ شروع میں آ رہا ہے تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے، ماموز الفا کہیں گے، کیونکہ فا کلمے میں آ رہا ہے۔ اگر مڈل میں آئے گا تو ماموز العین، اور اگر یہاں پر آ رہا ہے تو پھر ہم کیا کہیں گے، ماموز لام، لام کہہ دیں گے، ٹھیک ہے۔
اس سن لیں لفظ معموز، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنی، بس سن لیں تاکہ کہیں آپ پڑھیں تو پھر آپ کہیں گے اچھا یہ کیا ہوتا ہے اب یہ. تو معموز اللام، لام کلمے میں حمزہ آئے گا جیسے کون سے بہت سارے لفظوں میں آتا ہے، جیسے جا آ ہے نا، جا آ میں کیا ہوتا ہے، جیم یا حمزہ ہوتا ہے، روٹ ورڈ جیم یا حمزہ ہے. تو جو نوٹس بناتے ہیں ان کے لیے مثالیں میں لکھ دیتی ہوں. تو یہ کیا بن جاتا ہے ابھی، یہ اس کو معموز اللام کہتے ہیں. آپ کا لام کلمے میں حمزہ آ گیا، اور یہ والا جو ہے یہ معموز الفا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے فا کلمے میں روٹ ورڈ میں یہ معموز الفا ہے. دیکھیں یہ معموز الفا، اس کو لکھیں گے یہاں پہ، لکھ لیں آپ لوگ. تو اس میں اگر روٹ ورڈ میں معموز الفا ہو، فا کلمے میں حمزہ آ رہا ہو، تو باب افتعال میں جب لائیں گے تو افتعلا بن رہا ہے نا. ایک حمزہ آپ کا روٹ ورڈ کا ہے، سیکنڈ والا اور پہلا والا باب کا ہے. یہ روٹ ورڈ کا ہے جس کو سکون آیا ہے، یہ فا کلمہ ہے، اور یہ والا آپ کا باب کا حمزہ ہے. تو یہ دو حمزے ہو گئے. اب ان دو حمزوں کو پڑھنا بہت مشکل ہے. اب طریقہ کیا ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ اس دوسرے حمزے کو تا میں چینج کریں گے. دوسرے حمزے کو تا میں، وہی اوپر والا رول ہے جو یہاں پہ ہم نے کیا. ٹھیک ہے، تو تا کو نہیں بدلی کریں گے بلکہ دوسرے حمزے کو، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے تا میں چیز، دو تا ہو گئے. اب ان دو تا کو آئیڈیل سچویشن میں مرج کر اتخاذ بن. شروع میں مجھے یہ نہیں سمجھ آتا تھا، میں کہتی تھی اللہ یہ کیسے بنا ہے، کیا ہوا ہے، یہ باب افتعال سے ہے اور ہوا کیا ہے، اور یہ سب کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو نہیں پڑھی ہوتی تھی نا. تو پھر یہ اس میں کیا ہوا ہے، اور میں بار بار مجھے سمجھ آتی تھی، میں بار بار بھول بھی جاتی تھی. تو یہ نارمل ہے، اس کو مت وہ سمجھیں، سوال نہ کریں. تو آپ کا کیا ہوا کہ یہ تا میں چینج ہوا دوسرا حمزہ، تو یہ آپ کا ڈبل حرف ہو گیا، آپ نے مچ کیا تو یہ ہو گیا. اب یہاں پہ کیا ہے آپ کا یفتعلو ہے نا، تو یہ یفتعلو بن گیا. اب یہاں پہ پہلا والا حمزہ تو آ نہیں رہا مضارع میں، صرف ایک ہی حمزہ آ رہا ہے، اور وہ ہے فا کلمے کا، یہ روٹ ورڈ کا. تو یفتعلو، اب کیا کیا آپ نے، اس کو تا میں چینج کیا حمزے کو، اسی فا کلمے کے حمزے کو تا میں چینج کرنا ہے. تو آپ کے دو تا ہو گئے، آپ کا یتخذو ہو گیا. اب کسی کو نہ پتا ہو، کہہ دے نہ آتے ہوں، تو بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی مشکل ہے اس کو پھر کہ سمجھنا. جو سمجھنا چاہے، جو نہیں سمجھنا چاہتا اس کو کیا ہے، وہ تو ایسے ہی قرآن پڑھے گا نا. لیکن جو لفظ کی بناوٹ سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ کیسے بنا ہوا ہے، روٹ ورڈ تو اس کا آ رہا ہے بھائی، اس میں تو تا آ ہی نہیں رہی. ٹھیک ہے، اور لفظ میں تا آ گئی ہے، بلکہ دو دو تا آ گئی ہیں. ہے نا حیرانگی کی بات، روٹ ورڈ میں ہے ہی نہیں تا، اور یہاں پہ دو تا آ گئے ہیں، یہاں بھی دو تا آ گئے ہیں، روٹ ورڈ میں تا ہے ہی نہیں. تو یہ کہاں سے آئی ہیں، پھر یہ اس طریقے سے پتہ چلتا. ٹھیک ہے، چلیے اب بتائیے کوئی کوشچن ہے تو. سب لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سمجھ آنا جو ہے نا وہ شرط ہے، باقی چیزیں چھوڑ دیں، وہ تو وقت استاذہ کے کی ساتھ. الحمدللہ. الحمدللہ. ٹھیک ہے، یہ ریکارڈنگ موجود ہے، یہ ہمیشہ رہیں گی، میرے مرنے کے بعد بھی رہیں گی. کبھی بھی آپ کو ضرورت ہو جا کے سوچ. اور انشاءاللہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ ہے، کیونکہ اس سٹیج پہ مجھے اتنا نہیں سمجھ آیا تھا جتنا آپ کو سمجھ آیا. سر سے پہلی بار سر سے گزر جاتا ہے، اور بعض دفعہ ٹیچر بھی اتنا ٹرینڈ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ان شارٹ فارم بتا سکے بات. وہ بھی لمبی لمبی تمہید ہے بات کے، پھر جب بتاتے ہیں تو وہ اور چیز لمبی ہو جاتی ہے. تو لیکن ہمیشہ یہ کہ کوشش، بھولنے کا امکان زیادہ ہے، بھولنے کا بھولنے کا امکان ہے، امکان زیادہ ہے. لیکن کتاب آپ جی کے پاس موجود ہے. آپ آئیں، آپ کو سمجھ آیا ہوا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، سمجھ آ گیا ہے نا. جب چیز سمجھ آ جی جاتی ہے، فارمولا پتہ چل جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، تو پھر اس کو کہیں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں نا، کسی بھی لفظ پہ اپلائی کر سکتے. تو اس لیے میں کہتی ہوں اس کے لیے میتھ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. یا تو آپ کی اردو اور انگلش گرامر بہت اچھی ہو، پھر آپ کو گرامر عربی آتی ہے، یا پھر آپ کا میتھ بہت اچھا. لکیلی میری تینوں چیزیں اچھی تھی. میتھ مجھے ابو پڑھایا کرتے تھے، اور وہ بہت ہی اچھا، ہمیشہ مجھے ٹاپ پہ ہی رکھتے تھے. جو کلاس میں نیکسٹ ٹائم پڑھانا ہوتا تھا، نیکسٹ ڈے وہ مجھے ایک دن پہلے پڑھا دیتے تھے.
تو میرا ہمیشہ ہاتھ کھڑا ہی رہتا تھا جواب کے لیے کلاس میں، مارکس بھی اچھے آتے تھے. اس کے بعد جو ہے دوسری چیز جو تھی میری اردو گرامر، اور اس کے بعد انگلش گرامر، بچوں کو پڑھا کے. اپنے بچوں کو میں نے کبھی ٹیوشن میں نہیں بھیجا، ہمیشہ اپنے بچوں کو ٹائم دیا، ان کو پڑھایا ہے، ان کو کیا ہے. تو بس یہاں آ کے پھر ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ یہاں تو 5-6 بجے تو اسکول تک وہیں پہ کر کے ہوم ورک ملتا ہی نہیں. تو یہاں پہ پھر میں نے نہیں پڑھایا، ان کو ضرورت نہیں تھی. لیکن وہاں تو آپ کو پتہ ہے نا، ماں نہ پڑھانے والی ہے تو ٹیوشن بھیجو، کیونکہ ٹیچر تو اتنا توجہ دیتا نہیں کلاس میں، یا بچوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، بعض بچے نہیں سمجھ سکتے چیزوں کو، پھر ان کو ٹیوشن کی ضرورت، اکیڈمیز میں جاتے ہیں، پھر ان کی فیس دیتے. تو میرے بچوں کو الحمدللہ ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ جو ماں کر سکتی ہے نا وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. اس لیے آپ خود پڑھانے والے اپنے بچوں کو بنیں، کچھ بھی ہے لے کے ان کو بیٹھیں، خود پڑھائیں. آپ کو بھی، آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا، بلکہ بھولے گا بھی نہیں جو آپ نے پڑھا ہوا ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ تازہ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں، صحیح ہے نا؟ جی بالکل. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، وہی ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جزاک السلام اللہ ورحمۃ خیر. اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر استاذہ. اچھا، آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، وہ یہ خوشخبری ہے کہ صرف باب افتعال ہی مشکل تھا، بس باقی کوئی مشکل نہیں ہے. یہی الحمدللہ. مشکل تھا، اس کو آپ نے سر کر لیا الحمدللہ. بس میری بھی اب دونوں باب اگلے والے بہت ہی آسان ہیں. ٹھیک ہے، یہ چینجنگ جو ہوتی ہے نا باب افتعال میں ہی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہی بھی سب سے زیادہ یوز بھی یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے اسی بات پہ ختم کرتے ہیں کلاس. آگے جا کے وہ ویسے ہی فیل سمجھیں گے نا تو پھر یہ تھوڑا ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں نہیں، ابھی تو ہم قرآن پہ جائیں گے نا، متقین کو کریں گے نا کہ متقین کیسے بنا ہوا ہے. سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی آ رہا ہے متقین، تو متقین میں تو شروع میں میم آ رہی ہے نا، تو کیا وہ فیل ہے یا اس میں؟ وہ اسم ہوتا ہے نا، اسم ہاں، الفاعل اسم مفعول. ابھی کل کی کلاس میں نے بتایا ہے، وہ میرے خیال میں موجود میں اسٹوڈنٹ یہاں پہ جو پوچھ رہی تھی نا، ہاں، تو وہ متقی میم جو ہوتا ہے کبھی فیل پہ نہیں آتا، تو میم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نون پہ آتا ہے. تو متقین اسم الفاعل ہے، نسبی جری حالت ہے. ٹھیک ہے، متقون بھی ہوتا ہے، متقین بھی ہوتا ہے. تو پھر اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ وہ کیسے بنا ہوا، مستقیم کیسے بنا ہوا ہے. جب ان کو ہم کریں گے نا پریکٹیکلی، تو پھر آپ کی یہ ساری چیزیں پکی ہو جائیں گی. صحیح ہے. تو کبھی کبھی جب مشکل ہوگا کوئی تو پھر ادھر بھی کنسلٹ کرنا پڑے گا، یہاں آ کے بھی واپس دیکھ کے آئیں بھئی اچھا کیا کیا تھا، ہے نا. تو وہ تو مجھے بھی کرنا پڑے گا، آپ کو بھی کرنا پڑے گا. بس سمجھنے کی بات ہے، سمجھ آ جائے. اوکے، اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. وہی